warm welcome to Newsline. मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और इस वक्त हम मौजूद हैं स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ. राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस. और बड़ा मोमेंटस ओकेजन है बिकॉज लास्ट टाइम हम आपके पास आए थे आपका इंटरव्यू करने, तो उस वक्त 75 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट था एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो बड़ा मोमेंटस जो है वो ओकेजन है, ऑल्दो चीज़ें उस तरह नहीं हैं जिस तरह हम उम्मीद करते हैं कि जाएँ, बट बात करेंगे उस पर भी. राजा साहब, शुरू करती हूँ जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है. बेंच सुकड़ता सुकड़ता 9 से शुरू हुआ, फिर 7, फिर किस तरह करते करते इस वक्त 3 पर आकर इस वक्त बेंच जो है वो रुक गया है. और ये उन्होंने कहा है कि जी आप आपस में हुकूमत को और पीटीआई को आप आपस में चीज़ें सॉर्ट आउट करें, हम आपको टाइम देते हैं टिल द नेक्स्ट हेयरिंग. इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूँ. एज स्पीकर नेशनल असेंबली बाय वर्च्यू ऑफ योर ऑफिस, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को ये अंडरटेकिंग देनी चाहिए, किस तरह हुकूमत को जो रिएक्ट करना चाहिए? शुक्रिया डॉक्टर मारिया. आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जो इस वक्त हमारे बड़ा हस्ब हाल भी है और मुल्क का मैं समझा पूरे मुल्क में यही जो है वो मौजू जो है वो ज़ेर बहस है. देखिए, मैं हमेशा ये समझता आया हूँ और अब भी मैं यही कहता हूँ कि सियासत के मामलात, डेमोक्रेसी के मामलात जो हैं उसको हल करने की जगह पार्लिमान है. एब्सोल्युटली. और जिस वक्त पार्लिमान से निकल कर ये मामलात अगर अदालतों में जाते हैं तो ना वो अदालतों के लिए अच्छा होता है, ना वो सियासत के लिए, ना जमहूरियत के लिए. और इसमें अब तो कोई शक नहीं है कि जब भी कोई मामला जो है सियासी मामला जिस वक्त अदालतों में गया, अदालतों पर भी उसके कोई अच्छे असरात मुरतब नहीं हुए. तो चाहिए तो ये था कि देखें, सियासत में यही होता है कि या तो आप हुकूमत में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं. अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप फिर हुकूमत करते हैं. अगर किसी वजह से आप अक्सरियत खो देते हैं, कोई वजूहत तो उसमें जाए बगैर, तो फिर आपके पास जो बाइज़्ज़त तरीका है बैठने का वो है अपोजिशन बेंचेस पे. वहाँ आप अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, आप एक तामीरी सियासत करते हैं और मैं समझता हूँ कि आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत इतनी होती है जितनी हुकूमत की, और कई दफ़ा तो अपोजिशन की जो ज़्यादा बढ़ जाती है आवाम की नज़रों में भी, और वैसे भी उनकी एक जो वैल्यू है उसमें इजाफा होता है. हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि जो इस दफ़ा मामलात हुए वो शुरू यहाँ से हुए कि जब हुकूमती पार्टी अक्सरियत खो बैठी तो उन्होंने अपोजिशन बेंचेस पे बैठने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने असेंबली तोड़ने का ऐलान कर दिया. अब वो ठीक था या गलत था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये एक अलग बहस है जो हमेशा तारीख़ में होती रहेगी. लेकिन उसके असरात जो हैं वो हमारे पूरे मुल्क पर पड़े, हमारे पूरे माहौल पे पड़े, और एक ऐसा माहौल बन गया पूरे मुल्क में जिसमें एक अफरा तफरी थी, सियासी अफरा तफरी थी. जब यही मामला लेकर हम जब इसको ले जाया गया अदालत कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि अब कोर्ट को अपनी जो है वो एक निज़ाम को संभालना मुश्किल हो रहा है. अब लग रहा है कि सियासत हैज क्रेप्ट इनटू द सुप्रीम कोर्ट. वो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सियासत चली गई है. अब अगर ये हो जाए किसी माशरे में या किसी मुल्क में कि हर कोई सियासत का शिकार हो जाए, देखिए सियासत तो और हर कोई लगे किसी लॉबी का हिस्सा है, जिस तरह अभी इल्ज़ाम लग रहे हैं. देखिए, मैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ. मैं फिर भी सोचता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा ना हो. ये तो एक तबाही और बर्बादी का रास्ता है. लेकिन बुनियादी नुक्ता डॉक्टर मारिया मेरा यही है, जब पार्लियामान से चीज़ें निकल के बाहर जाएंगी, घर की चीज़ें घर में रहनी चाहिए. लेकिन आपके पास यू हैड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप ये मामले को सुलझा सकते थे. मतलब वो जो अपोजिशन बेंचेस की उनकी गलती कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन आपने बहुत देर तक वो एक्सेप्ट भी नहीं किया, फिर आपने एक्सेप्ट कर लिए. उसकी क्या मतलब क्या वजह, अगर आप ना करते तो शायद ये थोड़ा केओस जो है ये. डॉक्टर मारिया, आपने बड़ी अच्छी बात की और ये मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू. हुआ ये कि जब मैं स्पीकर बना तो मैंने वो सारे जो इस्तीफ़े थे उनका जब मैंने जायज़ा लिया तो मेरी भी ये अंदर से एक एज ए पोलिटिकल वर्कर ख्वाहिश थी कि ये निज़ाम चले.
یہ ہاؤس جو ہے وہ ہمارا بڑا معتبر اور مقدم ہاؤس ہے اور یہ رہے اور بنے، اور اس کے لیے میں نے پی ٹی آئی کے جو استعفے تھے ان کو بس رکھ چھوڑا، اور میں نے کوشش کی کہ وہ لوگ واپس آ جائیں، یہاں تک کہ میں نے ان کو خط لکھے، ہر ممبر کو خط لکھا کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور اکیلے آ کر مجھ سے بات کریں۔ ایک تو میرا یہ خیال تھا کہ جب ایک بطور پارٹی کوئی آتے ہیں تو ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی وہ بات دل کی نہیں کرتے، جب وہ اسپیکر ایک کسٹوڈین ہے میرے ساتھ وہ بیٹھیں گے، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے وہ نظام کے آدمی ہیں، تو میں شاید ان کو سمجھا سکوں کہ نہیں یار ابھی آپ بھی اپنی پارٹی سے بات کریں اور واپس آئیں اور اپنے یہاں آ کر ایک اپوزیشن کا رول ادا کریں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ میری ریکویسٹ کے باوجود اور تواتر کے ساتھ کہنے کے باوجود جو تھا کہ وہ ان کی لیڈرشپ نے یہ اعلان کر دیا اور باقی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اسپیکر کو ملنے نہیں جائے گا۔ یہ اب اس ایک فکرے پر آپ غور فرمائیں، اگر آپ ایک ہاؤس کا حصہ ہیں اور وہاں بات جو بنتی ہے وہ اکثریت کی بنتی ہے، جب آپ کے پاس اکثریت تھی تو آپ کی حکومت تھی، جب کسی وجہ سے آپ کی اکثریت کھو گئی، آپ کے الائز نے آپ کو چھوڑ دیا یا وہ چلے گئے یا کوئی وجہ بھی بنی، تو آپ کے پاس دوسرا منصب جو موجود ہے وہ اپوزیشن کا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ہی باعزت طریقہ تھا اور اس سے ملک کا بھی فائدہ ہوتا۔ ایک اتنی بڑی اپوزیشن بیٹھی ہوتی تو حکومت کے معاملات بھی سیدھے چلتے اور پارلیمان کی بھی سربلندی بھی ہوتی، اس کی عزت اور توقیر میں اضافہ بھی ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انداز اپنایا گیا جس کی مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ان کو بٹ یو آر ویری کول مائنڈیڈ پرسن، اور آپ کی پارٹی کا بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ زرداری صاحب اسی بہت خراب وقت میں بھی جو ہے انہوں نے یہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ کیا وجہ بنی کہ جس وقت وہ آنا چاہتے تھے واپس تو اس وقت آپ نے یک کے بعد دیگرے انفارچونیٹلی وہ بہت لیٹ سے انہوں نے یہ بات کی، جس وقت میں ایکسیپٹ کر چکا تھا استعفے، بلکہ وہ اس کے بعد انہوں نے بات کی، اور پھر ایک اور بات جو انہوں نے کی جو مجھے واقعی جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم آنا چاہتے ہیں تو اب آپ نے ایکسیپٹ کرنے شروع کر دیے؟ نہیں، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ان کے اناؤنسمنٹ کس دن کی اور میرے استعفے جو ہیں کس دن کے میں نے وہ پروسیس ہو گئے تھے اور میں نے کر لیے تھے، اور بحالت مجبوری کیے تھے کہ ایک عجیب سٹیٹ آف لل تھی، وہ مستعفی ہو چکے تھے، ریکارڈ پر وہ مستعفی نہیں تھے، ہمیں کمیٹیز بنانی پڑتی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز بنانی پڑتی ہیں، ان میں نام ہیں، وہ آ نہیں رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چلے ہم نے جو اناؤنسمنٹ ہے، پراپر اناؤنسمنٹ ہے، وہ تو چلے ہم نے بعد میں کی، لیکن جب یہ ہو گیا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے پی ڈی ایم میں، آپ تو نہیں ہے، کولیشن گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب استعفے کرتے ہیں قبول تاکہ ان کو سسٹم سے باہر رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایک بحث ہے نا، وہ کیا شاید وہ کہہ بھی سکیں اور شاید وہ آرگومنٹ یہ بنا بھی سکتے ہوں، لیکن میں صرف یہ ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیا استعفے دینے کے لیے آپ پر کوئی پریشر تھا، دباؤ تھا؟ آپ نے والنٹیرلی دیے خود، آپ بقول آپ کے، اور پھر آپ نے یہ بھی نہیں کہ خالی گھر سے استعفے بھیجے ہوں، آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقاریر کی اور بڑی سخت تقاریر کی، آپ نے اس نظام کے خلاف بات کی، آپ نے پارلیمان کے خلاف بات کی، اور آپ نے حد تک میز الفاظ ادا کیے۔ اسی طرح آپ کے اسپیکر نے اور آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے، وہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، بالکل ٹھیک، کوئی کسر نہیں آپ نے چھوڑی۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس بہت بڑا ٹائم تھا، پھر جب آپ آنا چاہ رہے تھے تو آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ بڑی عجیب تھی۔ آپ نے کہا کہ ہمیں پارلیمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں پارلیمان، ہم تو صرف اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں ایز اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس یہ بھی پارلیمان کی توہین تھی۔ اگر آپ تشریف لے آتے، آپ میرے پاس آنے، یہ اناؤنس کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرے پاس انہوں نے ایک بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیجا، ایک بڑا معتبر وفد بھیجا جس میں سابق اسپیکر تھے، ڈپٹی اسپیکر تھے اور دوست تھے، اور انہوں نے آ کر مجھے لٹرلی مجبور کیا کہ ایکسیپٹ کریں، کہ آپ ایکسیپٹ کریں۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس سے، ہم استعفے دے چکے ہیں، ہم نے آنا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تو میں نے اچھا، لیکن یہ بتائیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پارلیمان کی توہین کیا اس وقت نہیں ہوتی جس راجہ ریاض صاحب، مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں فیصل آباد تو راجہ ریاض صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں،
اور اس کے بعد ہیں وہ اپوزیشن لیڈر, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی از این ایسپرنٹ کہ جی ٹکٹ مجھے ملے گا, یہ اپوزیشن ہمارا لیڈر ہے اس وقت. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس طرح تو اگر ہم باریکی سے دیکھنا چاہیں تو بہت سارے معاملات ہیں جن کو میں اگری کروں گا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, اور یا تو پھر ہم اس نہج پر آ جائیں کہ سب بیٹھ جائیں, جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سب بیٹھ جائیں اور ان سب معاملات کو ہم دیکھیں اور ہم کہیں کہ دیکھیں اس طریقے سے تو ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے, ہم اپنے لیے بہت مصیبت کھڑی کر رہے ہیں, ملک کو ہم نے گرداب میں پھنسا دیا ہے, ملک کے عوام کے لیے ہم نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے, خواہ وہ میں ہوں, اے ہو, بی ہو, سی ہو, ڈی ہو. تو وہ جو ہے نا کہ ہمیں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے اب عمران خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں میں انڈرٹیکنگ دینے کے لیے تیار ہوں, دوسری سائڈ سے وہ رسپانس نہیں آ رہا, کیا آپ پرائم منسٹر کو آپ ایڈوائز کریں گے کہ تھوڑی لچک دکھائیں, لیٹ دا سسٹم موو؟ دیکھیں میں بالکل میں ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ بغیر لچک کے سیاست نہیں ہو سکتی. آپ ایک گھر بھی نہیں چلا سکتے لچک کے بغیر. اگر ایک گھر کا نظام آپ نے چلانا ہے تو وہاں بھی آپ نے کمپرومائز کرنے ہوتے ہیں, کوئی لچک دکھانی ہوتی ہے. اگر سارے لوگ دیکھیں, ملک کا مثال ایک گھر کی طرح ہی ہے. گھر پہ اگر کوئی مشکلات آ جاتی ہے تو سارے سر جوڑ لیتے ہیں, چھوٹے موٹے اپنے اختلافات جو ہے وہ بلائے طاق رکھتے ہیں. پھر ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے مطلب جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے گزشتہ دن کہا کہ اس سے بات تبھی ہوگی جب یہ معافی مانگے گا, جب یہ کہے گا کہ میں نے غلطی کی. وہ تو ناک رگڑانے کے مترادف ہے, وہ نہیں ہوگا. اس میں ڈاکٹر ماریا اس تلخی کے پیچھے دیکھیں نا, ایک تو قدرتی امر ہے. اب عمران خان صاحب نے بھی جس پولیٹکس کا جو انہوں نے اپنے طور پر ایک نیریٹو بنایا, یا انہوں نے جس پولیٹکس کا راستہ اختیار کیا, وہ بھی تلخی والا تھا, وہ بھی اپنے اپوننٹس کی تضحیق والا تھا, بےعزتی والا تھا. آپ کا منصب بھی اور آپ کی پرسنالٹی بھی دیٹ ڈیمانڈس کہ آپ یہ بیچ کا رستہ کوئی نکلوائیں. اگلے دن اگر مجھے اجازت دیں, شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ کل پروگرام میں تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا اس ملک میں 6 اشخاص کو بیٹھنے کی ضرورت ہے, جس میں آصف علی زرداری, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, عمران خان صاحب, چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف, اور یہ بیٹھ کے رولز آف دا گیم طے کریں. اس کے علاوہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت عرصہ پہلے سے یہ بات کہتا آیا رہا ہوں, اور شاہد خاقان صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اس وقت اس موڑ پہ جہاں پہ اب سب کو شاید اس بات کا ادراک اور احساس ہو جانا چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں, معاملات ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہی, اور ہم ایک چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں. تو اس وقت تو ہم نے ملک کے لیے بیٹھنا نا, اپنی ذات کی نفی کر کے بیٹھنا ہے, اپنی سیاست سے ہٹ کر ہم نے بات کرنی ہے. اور فوکس اگر ہم صرف یہ کر لیں کہ اپنے ملک کو اس گرداب سے ہم نے کیسے نکالنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ملک میں اور 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج بھی نکل سکتے ہیں. لیکن رویے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں ہم یہاں کیسے پہنچے, اپنے رویوں کی وجہ سے. میں کم از کم دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت آپ کو ایک بات سمجھ چاہیے کہ سیاست جو ہے نا, یہ دشمنی نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کے منہ نوچنے کا نام نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کے اس وقت جو کولیشن پارٹنرز ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے تو دشمنی بنائی ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے. خیر اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن بھی دی, وہ لفظ ٹھیک نہیں تھے, وہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں لیکن میں آپ کو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کولیشن کی میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بھی وہ جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے سے دست و گریبان رہی ہیں بہت بری طرح, 90 کی دہائی سب کو یاد ہے. بالکل, اگر یہ اکٹھی ہو سکتے ہیں, دیکھیں ایک جگہ بیٹھ سکتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پوٹینشیل تو ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی بیٹھ جانا چاہیے. Politics is the art of possible. ٹھیک ہے, لیکن اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھتا, میں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھتا, تو یہ تو ڈاکٹر ماریا ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں بندہ ہوں, میرے بہن بھائی سارے چور ہیں, میرے گھر کے سارے لوگ چور ہیں, میں ہی ایک سادھ ہوں تو میں اچھا آدمی ہوں. تو کیا اس گھر کا بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہوگی؟ اچھا, تو پھر یا تو یہ ہوگا کہ اس آدمی کو بیچ میں سے مائنس کر دیا جائے, جو یہ تھیری سرکولیٹ کر رہی ہیں اس وقت کہ جی اگر مائنس عمران ہو تو ہم جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. مائنس فارمولا کبھی چلے ہیں؟ میں ڈاکٹر ماریا یہ کہوں گا کہ یہ -1 یا -2 فارمولا جو ہے نا, یہ سیاست کے لیے جو ہے نا زہر قاتل نہیں چلتے.
اور اس طرح تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اور جس وقت ہم دیکھیں نا, ہوتا یہ ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آئے, انہوں نے جو ان کی جو زبان تھی یا انہوں نے جو طرز تکلم تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ تو کسی کو مونچھوں سے پکڑ کر وہ جیل میں ڈال رہے تھے, کسی کو کہہ رہے تھے میں اس کو پٹک دوں گا, کہ اس کو میں ٹھیک کر دوں گا, میں اس کو فٹ کر دوں. یہ باتیں جو ہے نا یہ سیاست کی نہیں ہے, یہ پرائمری اسکول کی تو ہو سکتی ہیں. یہاں ہم بچے جو جس وقت تھے تو ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے تھے, لیکن اب آپ پارلیمان میں ہیں, آپ ملکی معاملات آپ کے سپرد ہیں, تو آپ کو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بردباری کے ساتھ, ایک صلح جو نظام کے ساتھ, ایک ٹھنڈے مزاج کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ, بڑی برداشت کے ساتھ معاملات. چلیے, تو عمران خان صاحب کی بات ہو گئی, جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, کیا آپ کی کوئی بات ہوتی ہے ان سے؟ آئی یو ان کانٹیکٹ ود اینی ون؟ کیونکہ یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کا شاید آپ سے باقاعدہ رابطہ رہتا ہے, وہاں سوچ کیا اس وقت پائی جاتی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو انڈیویجولی تو سارے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ ہیں اور ان کی سوچ بڑی مثبت ہے, لیکن اب یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایک ایسا سٹانس لے لیتے ہیں کہ اگر فرض کرو عمران خان کہہ دے کہ میں نے کسی سے ملاقات نہیں کرنے, تو پھر سیکنڈ ٹیئر تو اس کو مجبور نہیں کر سکتی نا جی. اب نفرتیں پھیلا کر آپ محبت کا جو ہے وہ فضا کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ انفارچونیٹلی, اینڈ یو نو اٹ پینز می ٹو سے دس, بے توقیر اس وقت ہو گئی ہے, جوڈیشری کنٹروورشل ہو گئی ہے. آپ لوگ اپنے معاملات خود ہینڈل نہیں کر پا رہے, یا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, سیاستدانوں پہ یہ پرسیپشن ہے کہ یا جوڈیشری میں جائیں گے یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ بھی کنٹروورشل ہو گئی, پھر چیزیں کس طرف موو کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر ماریا, ویسے میرا منصب نہیں ہے کہ میں اس طرح یہ بات کروں, لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کسی بہت بڑی کانسپیریسی کا کوئی حصہ تو نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک پارٹی, ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو چند دن پہلے حکومت میں, اس کا وزیر ہو, اس کے گورنر ہو, اس کے چیف منسٹر ہو, وہ اپنی فوج کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دے اور اپنی فوج کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنانا شروع کر دے اور عوام اور فوج کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنا شروع کر دے. کبھی آپ نے سنا ہے کسی ملک میں بھی؟ کبھی ہوا ہے کسی میں؟ تو یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ کہاں سے لائن آ رہی ہے؟ کیا کوئی ہائیبریڈ وار جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تو نہیں شروع ہوئی؟ کیا ابھی وہ زمانہ تو گزر گیا کہ کوئی ٹینکوں پر چڑھ کر ہمارے سرحدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرے, یا کسی کوئی اپنے جیٹ بھیج کر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے؟ اب تو یہ ٹیکنیکل طریقے رہ گئے ہیں نا. یہ جو ہائیبریڈ طریقے, یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ جو کنٹرولڈ کیوس ہے, یہ چیزوں کو کسی اور جگہ لے کے جا رہی ہے. یہ کنٹرولڈ کیوس اور چیزیں کہیں اور جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں نفرت اور زہر بھرا جا رہا ہے, جو بہت خطرناک بات ہے. مجھے خوف آتا ہے اس سے. میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر, کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ ہم نے اخلاقیات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. نوجوانوں کو تو چھوڑ دیں, جو ہمارے آنریبل جج صاحبان ہیں, جو پرسوں کورٹ میں ہوتا رہا, آپس میں مکالمہ ان کا ہوتا رہا, مطلب ایک کلیئر ڈیوائڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اوپن کورٹ میں آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. اسی لیے میں یہ پوچھ رہی ہوں, کئی چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی کسی اور نہج پہ جا رہی ہیں کہ کوئی اور پھر بٹھائے گا؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, ایک معاشرے میں آپ آئی لینڈ تو نہیں کریٹ کر سکتے نا. معاشرہ اوورآل جو ہے اس میں ساری چیزیں آتی ہیں, رویے آتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جوڈیشری جو ہے وہ تو ہماری بالکل جو ہے نا وہ اپ ٹو دی مارک ہو گئی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے, اور سیاستدان برا ہے, سیاستدان برا ہے, اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے تو جو بیوروکریسی بہت اچھی ہے, تو ایسے نہیں ہوتا. معاشرے کو جو ہم نے اوورآل دیکھنا پڑتا ہے. آئی لینڈ نہیں کریٹ ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ سر جوڑنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, لیکن کون کرے گا؟ یہی کہہ رہی ہوں کہ کون کرے گا, جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں who's going to bell the cat. تو یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ کے کہے. کون کرے گا اور کون آئے گا؟ اب ملک میں تو جو فورسز ہیں وہ یہی ہے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی, جوڈیشری ہے آپ کی, پارلیمان. تو پھر یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بٹھائے گی. میں آج بھی آپ کی وساطت سے یہ گزارش کروں گا, ان سارے آپشنز میں اگر کوئی بہترین آپشن ہے تو وہ پارلیمان ہے.
لیکن پارلیمان کو ماننے کے لیے اس وقت جو ہے اگر پارلیمان کو نہیں کوئی مانتا تو میں سمجھتا ہوں وہ سیاستدان ہی نہیں ہے, وہ جمہوریت پسند ہی نہیں ہے. لیکن اس ملک کی ہسٹری بھی ہے نا سر, ہسٹری بھی ہے کہ جب آپ لوگ نہیں بیٹھے تو آپ کے ہاتھ سے چیزیں ڈاکٹر ماریا مجھے اس سوال کا جواب کوئی دے اس ملک میں کہ پارلیمان کے بغیر آپ حکومت سویلین حکومت قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے وہ حکومت بناتا ہے, اگر وہ کسی وجہ سے اکثریت کھو دے تو اب وہ کہے کہ میری اکثریت نہیں رہی ہے تو اب اس پارلیمان کو ختم کر دو. بالکل ویلڈ پوائنٹ. ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک سے واپس آتی ہوں تو گفتگو کو ایگزیکٹلی ول پک اپ کنورسیشن فرام ہیئر. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی ہے مل بیٹھ کے چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی. بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے, جہاں آپ ملنے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ لگتا ہے کہ چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں, چیزیں مزید جو ہیں وہ کیوٹک ہو رہی ہیں. اب کل نواز شریف صاحب بہت دنوں بعد جو ہے وہ بولے اور انہوں نے کہا کیا, انہوں نے یہ کہا کہ جی نہ میں اس بینچ کو مانتا ہوں نہ میں اس بینچ کے فیصلے کو مانوں گا. بینچ کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے کہ جی آپ الیکشن کروائیں. یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اگر الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ڈاکٹر ماریا یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں تلخیاں بھری ہوئی ہیں اور ہم سب کا اپنا اپنا ایک کیس ہے. ہر کوئی اگر میں نہ مانوں کرے گا تو کیسے چلیں گے؟ میں نہ مانوں کے علاوہ یہ کہ اگر مجھ سے پوچھیں گے نا تو میرے اپنے گریونسز ہیں, میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ سے کم زیادتی ہوئی ہے, مجھ سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے. تو کوئی ایسا سسٹم تو ایوالو کرنا پڑے گا کہ یہ سب زیادتیوں کو بھول کر ہم ایک نئی صبح کا آغاز کریں, ہم ایک نئے سفر پر نکلے. تو صحیح, کیا اس نئی صبح کا آغاز جو ہے وہ جو 184(3) میں جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور جو نواز شریف صاحب کو کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے جی فرد واحد کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کو ریلیف کورٹ سے نہیں مل رہی تھی تو پارلیمان میں آپ نے کولیشن پارٹنرز کو ہیلپ کیا, کیا نئی صبح کا آغاز وہاں سے ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں دیٹ کین بی اے نیو ڈان؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ بالکل ہو سکتا ہے, اور نئی صبح کا آغاز جو ہے نا جب بھی ہوگا وہ پارلیمان کے اندر سے ہوگا. پارلیمان کے بعد کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو پاکستان کے عوام کی جو ہے نا وہ ترجمانی کر سکے. سر, سو اف یو الاؤ می, جو مریم بی بی کہتی ہیں کہ جی پلڑے کے دونوں حصے جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے اور یہ بھی 184(3) کا آ رہا ہے, نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اگر وہ اہل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چیزوں کی ایک نئی بگننگ اور یہ تلخیاں تھوڑی کم ہو سکتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پلڑے برابر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے لیے ایکول مواقع فراہم کرائیں. جو ہم سن کے تنگ آگے لیول پلینگ فیلڈ جس کو کہا جاتا ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہم کہتے ہیں اس کو. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ زیادتی تو ہی ہے نا, زیادتی جوڈیشری سے بھی ہوئی ہے. سر اس وقت تو آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھیں, آپ کی پارٹی نے مٹھائیاں بانٹی تھیں جب نااہل ہوئے تھے نواز شریف صاحب. دیکھیں یہ تو ہوتا رہا نا, یہ تو ہوتا رہا. یہ تو بہت سارا ایسے بھی واقعات ہیں کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ پھانسی لگے تو اس وقت لوگوں نے خوشیاں منائی. تو یہ تو ایک اور یہ چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں نا جی. اگر اس کے باوجود اگر ہم لوگ اکٹھے بیٹھ گئے ہیں تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے. اور اگر اس کے باوجود ہم لوگ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اور آپ کو یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ان تمام جماعتوں کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ نقصان دہ ہے, ہمیں اس رویے کو بہتر کرنا ہے اور اچھے رویوں کے ساتھ سیاست کرنا ہے. سر آپ نے اور آپ کی پارٹی نے تو سمجھ لیا کہ ہمیں ہر حال میں ڈیموکریٹک سسٹم کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. ایون آفٹر بی بی شہادت آپ نے الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کیا, آپ نے کہا ہم نے آگے چیزیں لے کے چلنی ہیں. بٹ اس وقت جو کولیشن ہے آپ کی بالخصوص پی ایم ایل این کی, کیا ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے؟ یا ایک پرسیپشن تو یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ زیادہ اونس جب سے حکومت میں آپ آئے ہیں تو جو حکومت کی پرفارمنس ہے اس کا زیادہ اونس ان پہ گر رہا ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نظام اگر لپیٹا بھی جاتا ہے تو بے شک لپیٹا جائے, ہمیں ٹائم مل جائے گا ریکوپریٹ کرنے کا, عمران خان کی پارٹی جو ہے تتر بتر ہو جائے گی. دیکھیں اس طریقے سے نہ تو پارٹیاں تتر بتر ہوتی ہیں, نہ ہی نظام لپیٹنے سے کوئی کسی کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں نا, آپ ایک حقیقت پسندانہ نظر سے جائزہ لیں نا سارے معاملات کا. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو پاکستان کے عوام پر بھروسہ کرنا پڑے گا, اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک موڑ آ گیا ہے جہاں پر جذبات سے ہٹ کر
جہاں پر ایک ملک کو سامنے رکھ کر ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں ایک اچھی فضا کام کی جائے جس میں ہم آنگی ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی. دیکھیں نا، میں اگر آپ کو برداشت، ہم بیٹھتے ہی نہیں آپس میں، تو ہمارا انٹرویو کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طرح یہ ہے، پہلے ہمیں اب عمران صاحب کو یہ بات بالکل سمجھ جانی چاہیے. سر لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس عوام کی آپ بات کرتے ہیں، 22 کروڑ عوام سب بات کرتے ہیں، وہ آج اگر آپ اس سے نکل کے پوچھیں کہ تم اگلے الیکشن میں ووٹ دو گے، تو میجورٹی کہتی ہے میں ووٹ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ سسٹم سے، نظام سے جو ہے وہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں. دیکھیں نا، اور کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس. یہ ہم کہتے سارے ہی ہیں کہ یہ کیا سسٹم ہے، ایسے ہم مایوس ہو گئے. اور کیا سسٹم ہے؟ پھر یا تو کوئی آ کر بتائے جی کہ یہ سسٹم ہے، کوئی بادشاہ قائم کر لیں پھر اس کی اولاد کو بناتے رہے، یا کوئی اور ہم کہاں سے کوئی باہر سے بندہ لے آئیں جو ہمیں گورن کرے گا، یا کوئی سسٹم. کیا سسٹم ایک ہی ہے آپ کے پاس کہ جو اس وقت رائج الوقت دنیا میں اور ٹائم ٹیسٹڈ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کو ایک پارلیمان کو عزت دینی ہے، اس کو توقیر دینی ہے، آپ کو الیکشن کروانا ہے اور اس سے آگے بڑھنا ہے. لیکن اب اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس سب کا مقصد یہی ہے نا کہ ملک میں استحکام ہو، ملک میں سٹیبلیٹی آئے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو معاشی سٹیبلیٹی نہیں آئے گی. مقصد یہ ہے. اس کے لیے ہم نے یہ سوچنا ہوگا. بہرحال میرے جیسا بھی بندہ یہ سوچتا ہے کہ کیا انتخابات سے ملک میں سٹیبلیٹی آ جائے گی یا کہیں کیاس بڑھ تو نہیں جائے گا. تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے سٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں. دیکھیں نا، اب 2 اسمبلیاں آپ نے توڑ دی جذبات میں آ کے. پتہ نہیں کس نے آپ کو پلان کروایا، کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا، کون آپ کے مشاہیر تھے. آپ 2 حکومتوں میں بیٹھے ہوئے تھے. پنجاب بہت بڑی حکومت ہے، KPK میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، کشمیر میں ابھی بھی آپ ہیں، KP اس میں گلگت بلتستان میں بھی آپ ہیں. تو آپ نے آنن فانن فیصلہ کیا جذبات میں آ کے کہ پہلے آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ہم نہیں بیٹھیں گے. پہلے آپ نے پیپر بھرائے، وہاں شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے کینڈیڈیٹ بنایا، اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں رہی اور آپ یہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہار جائیں گے، تو آپ نے آ کر اعلان کر دیا کہ ہم تو بالکل اس سسٹم کو نہیں مانتے. اس کے بعد آپ نے جا کر اسمبلیاں توڑ دی، اور اسمبلیاں اس وقت توڑی جبکہ چیف منسٹر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہ توڑیں اسمبلیاں. وہ تو بیچارے روتے رہے لٹرلی. دیکھیں وہ روتے رہے. آپ نے توڑ دی. کیوں؟ یہ ملک کے لیے توڑی تھی، یہ ملک کے فائدے کے لیے توڑی تھی، یہ سیاست کے فائدے کے لیے توڑی تھی، یا جمہوریت کے سیاست کے لیے توڑی تھی. آپ نے یہ سوچا کہ اگر قومی وہاں وفاق میں میری حکومت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی ایسا کام کرو اور وہ اپنے آپ کو ہیرو بناؤ، لوگوں میں اپنی پاپولیرٹی بڑھاؤ، اور پھر آپ حکومت بن گئی. ویسے بنے یا نہ بنی، مطلب وہ پی ڈی ایم کا جو ہے، آپ حصہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا، بٹ پی ڈی ایم کا مس فارچون ہے کہ وہ ساری جو عمران خان صاحب کی ناقص کارکردگی تھی وہ پڑ گئی سر پی ڈی ایم کی. اگر وہ نہ لیتے، دیکھیں مجھے تو یہ بات نہیں کرنی، لیکن اگر وہ نہ لیتے تو کیا ہوتا؟ آپ نے حکومت چھوڑ دی، آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے وقفے کے ساتھ جا کر 2 حکومتیں توڑ دی. آپ نے تو ملک کو خود کیوس کے حوالے کیا ہے. آپ نے تو اس ملک میں افراتفری پھیلا دی. ایک ایسی سیاست کی آپ نے داغ بیٹ ڈالی اور ایسے رویے آپ نے روشناس کرائے ہیں پہلی دفعہ اس ملک میں کہ جن سے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں. سر ابھی بات ہو رہی تھی، آپ سوچتے ہیں الیکشن سے جو یہ 2 اسمبلیوں والے ہیں اس میں اسٹیبلٹی آئے گی یا مزید کیوس آئے گا؟ کیا توجہ یہ ہے، یا جو اس وقت حکومت پیش کر دی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اس پہ بھی بڑے سوال ہوتے ہیں، اگر آپ یوتھ لون پروگرام میں پیسے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو کیا پھر آپ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو اس وقت نواز شریف صاحب کا سٹانس ہے، جو کل انہوں نے کہا میں فیصلے کو نہیں مانوں گا، بینچ کو نہیں مانتا، فیصلے کو نہیں مانوں گا، الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں چیف جسٹس صاحب کو بھی کچھ سوچنا چاہیے تھا کہ 9 ممبران سے وہ شروع ہوئے تو 3 پہ آ گئے، ابھی بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں فل جو ہے وہ کورٹ ریفرنس پہ جانے کے لیے تیار ہوں. کیوں نہیں جا رہے تھے؟ آپ کی دانست میں کیا ہے؟ اب اگر دیکھیں نا، یہی تو میں کہوں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے بھائی. یہ صرف آپ سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ دشنام دیتے ہیں، سیاستدانوں پر جو ہے بڑے رقیق حملے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں تو ہم وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. کیا کبھی ایسے جوڈیشری میں ہوا ہے بھئی؟ اگر ایک جج کو اگر کہہ دیا جائے کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے تو وہ فوری طور پر ریکیول کر لیتے ہیں.
آپ کو سارے پوری پارٹیاں کہہ رہی ہیں, میجورٹی کہہ رہی ہے, پورا پاکستان کہہ رہا ہے, آپ کے جتنے جو ہیں وکلاء کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں, آپ کا جتنے دانشور ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب آپ کریں, بلائیں سارے پورے سپریم کورٹ کو بٹھا کر فیصلہ کر دیں, سب کے منہ بند ہو جائیں گے جو بھی فیصلہ آئے گا. آپ کیوں اس چیز پر اڑے ہوئے ہیں؟ اور پھر چیز جو آپ کا یہ اس چیز پہ ڈٹ جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ شاید یہ پیچھے جو کچھ ہوتا ہوا آ رہا ہے کیا وہ ٹھیک تھا. تو پھر کہیں سارا بگاڑ پیدا کرنے میں آپ کے بھی حصہ ہے. اب کیا کرے سیاستدان, بتائیں میں ایز اے اسپیکر کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں؟ اگر جوڈیشری یہ رویہ اختیار کر لیتی ہے تو میں کیا کروں, کہاں جائیں ہم لوگ؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے ہم سب پر, اور ہمیں سب کو ایک کسی طریقے سے بیٹھنا پڑے گا اور یہ ری رائٹ کرنا پڑے گا سارا سسٹم جو ہے نا, اس طرح کام نہیں چلے گا. یہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر ہم اسی حالت میں آگے جاتے ہیں, یہ ایک اور میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں کہ یہی حالات ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اپنا نظام جو ہے وہ توڑ کر بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ وہاں ایک جنگ ہو رہی ہے, سیاست میں ایک اپنی جنگ ہو رہی ہے پارلیمان کے اندر, اور باقی معاملات جو ہیں بیوروکریسی تو ان سب چیزوں سے افیکٹ ہوتی ہے, ڈے ٹو ڈے ورکنگ آپ کی خراب ہو جاتی ہے. اس غیر یقینی کی حالات میں اگر آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں, آپ الیکشن میں جاتے ہیں, آپ یہاں بھی جاتے ہیں, تو اس سے آپ کیا رزلٹ ایکسپیکٹ کریں گے؟ کوئی بہت بڑا معجزہ ایکسپیکٹ کریں گے؟ کہیں آپ خراب نہ کر بیٹھے نا ہر چیز, کہیں آپ خراب نہ کر بیٹھیں ہر چیز. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پوائنٹ کو پک اپ کروں گی کیونکہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ اسپیکر صاحب نے ریز کیا ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دس اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. اسپیکر صاحب یہ بتائیے, ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ کہہ رہے تھے کہیں آپ کچھ اور نہ کر بیٹھیں. اب بیٹھنے کے لیے تو کوئی تیار اس طرح نہیں نظر آ رہا. الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسٹیبلٹی نہیں, مزید کیوس جو ہے وہ آئے گا. $1 ملین کویسچن اس وقت جو ہر بندہ پوچھنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اکتوبر 2023 میں الیکشن نظر آتے ہیں آپ کو, یا آپ کو لگتا ہے اس سے بھی آگے جائیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری اسمبلیاں اپنے وقت پر جو ہے وہ سائنڈ آئے جس کو کہتے ہیں مدت پوری کرتی ہیں, تو پھر اکتوبر ہی بنتا ہے, 8 اکتوبر یا کوئی 8 اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے, ضرور ہونے چاہیے. لیکن ایک بات جو ٹیکنیکل میں بات آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ابھی اگر 2 اسمبلیوں کے آپ انتخاب کراتے ہیں, پہلے آپ کرائیں گے پنجاب کے, پھر اس کے بعد کرائیں گے KPK کے, اس کے بعد آج کیونکہ آپ سندھ میں تو نہیں کرا سکتے, نہیں کرا سکتے, آپ بلوچستان میں بھی نہیں کرا سکتے, اب یہاں 2 حکومتیں قائم ہو جائیں گی, کوئی بھی ہو جائے, عمران صاحب کی ہو جائے, دوسرے کی زائد کی ہو جائے, بکر کی ہو جائے. اب جب قومی اسمبلی کے انتخابات آئیں گے تو جو آپ کا آئین کہتا ہے کہ یہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے, وہ کیئر ٹیکر تو نہیں ہوگا, وہ تو گورنمنٹ ہوگی. اور جس وقت قومی اسمبلی میں کوئی ہارے گا یا جیتے گا, انفلوئنس اس کا ہوگا, وہاں پہ انفلوئنس بھی ہوگا, پھر اس کے پاس ایک بہت بڑا جواز ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ ان حکومتوں نے میرا یہ ریگنگ کی ہے, مزید کیوس آپ دیکھتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوگا کہ یہ آپ کبھی بھی ایک ساتھ انتخابات نہیں کرا سکیں گے. حالانکہ گلگت بلتستان اور کشمیر کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا کہ ہمارے انتخابات آپ ساتھ کرائیں, کیونکہ وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو وفاق میں ہوتی ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے. تو اس پر بھی غور ہونا چاہیے تھا کہ ان کے انتخابات بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں, جائے کہ ہم نے پاکستان کے انتخابات جو ہے وہ ہم نے قسطوں میں کر دی. لیکن یہ تو چلیں آپ نے بات کر دی قسطوں میں, تو اب جو جس طرح چیزیں جا رہی ہیں اگر نہیں ہوتے, قسطوں میں نہیں ہوتے, اور جس طرح ایک عام نظام ہمارا جو رائج ہے وہ چلتا ہے, آپ کو 2023 اکتوبر میں الیکشن نظر آتے ہیں؟ میں فوری طور پر تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا, لیکن میری یہ وش ضرور ہے, میری یہ خواہش ہے کہ حالات ایسے ہوں کہ ہمارا انتخاب ایک پرامن, صاف شفاف, غیر جانبدارانہ انتخابات ہو جائیں. اس میں بہت, کیونکہ اس میں بہت ساری, آپ نہ کہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں کہہ گئے ہیں. دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اکتوبر سے آگے الیکشن شاید جا سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو رویے اپنا لیے, جن حالات کو ہم نے میں سمجھتا ہوں ملک پہ مسلط کر دیا ہے, دیکھیں نا کیا ہم نے کیا ہے. ہم اتنا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اچھا بھی اگر فرض کرو وہ کیا 4 مہینے میں ان کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی, اگر ہے تو, اگر عمران خان کی آج پر پاپولیرٹی ہے
تو یہ آپ سمجھتے ہیں 4-6 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی؟ تو یہی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھئی آؤ اکتوبر میں کراتے ہیں، ابھی ٹھیک ہے خاموشی ہو جائے، ایک معاملات صحیح چل پڑیں، اور نہ اس میں آپ کو کورٹ کو کوئی آپ ڈالیں، اس میں انوالو کریں، نہ کسی اور کو کریں، اور اپنا فیصلہ خود کر لیں ایز اے پولیٹیشین. یہ تو ہوتا رہے 4-6 مہینے ادھر ادھر. لیکن وہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہے نا، دوسری سائڈ سے پہلے نہیں ہو رہی، اب کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی بات سنیں نا، وہ اگر بات آ کر یہ کرنا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پہ تو ان کو کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہو، وہ بات ہونی چاہیے اور ہونی پڑے گی، اور آخر عمران خان کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، باقیوں کو، اور باقیوں کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ عمران خان سے میں بات نہیں کرتا اور میں بالکل اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر عمران خان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تو حل ہوگا کہ جب یہ سارے بیٹھیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، میڈیا کو بھی، پارلیمان کو بھی، کہ ہم اس بات پر ان کو کنونس کریں کہ آپ بیٹھیں، آپ بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے اس مسئلے کو ایسے اسٹیٹ آف لل چھوڑ دیا اور آپس میں لڑتے رہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے، یہ ثابت کریں کہ جی پی ڈی ایم نے غلط کیا اور پی ڈی ایم ثابت کرے کہ آپ نے غلط کیا ہے، تو اس کا تو پھر کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آتا. وہ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس میں تباہی ہے. اور اللہ نہ کرے ہم ملک کو اپنے ہاتھ سے، اگر یہ کہیں، وہ کہتے ہیں نا سازش، اگر باہر کی بھی سازش ہے تو ہم نے ناکام بنانا ہے نا اس کو. لیکن اگین کمنگ بیک، الیکشنز کا آپ کو اس وقت جو یہ ماحول لگ رہا ہے، اس میں تو کتنے چانسز آپ کو لگتے ہیں کہ ٹائم پہ ہوں گے؟ دیکھیں یہ جو اب اس وقت پریویلنٹ ماحول ہے، اگر اس ماحول میں الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے تو خون خرابہ نظر آتا ہے. اکتوبر میں بھی گلی ابھی کی میں بات کروں، گلی گلی لڑائی ہوگی. اگر یہ سارے بیٹھ جاتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، ایک سینٹی پریویل کر جاتی ہے، اور کوئی رول آف گیم بنا لیتے ہیں کہ بھائی ہم اس حد تک جا سکتے ہیں، اس حد تک نہیں جا سکتے، تو کیا عرض ہے؟ کیا عمران خان کل اس ملک کا وزیر اعظم نہیں تھے نا؟ وہ پھر بن سکتے ہیں. اور کل بلاول بھٹو صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، کل کوئی مریم صاحبہ ہوں گی، جو بھی کنٹیسٹ کرتا ہے، پارٹیز ہیں. تو کیا یہ ملک جو ہے وہ یہ تو انشاءاللہ اس نے تو قیامت تک قائم رہنا ہے. اس میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس چیز سے مجھے سخت اختلاف ہے کہ میں، اور اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، یہ رویہ جو ہے. لیکن یہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، بٹ یہ وار آف ایگوز باقی دونوں پارٹیز میں تو ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو میں کیا کہوں، میں خود پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں اور تھا، اور پیپلز پارٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ کیپیبلٹی زیادہ ہے، اس میں یہ زیادہ ہے کہ وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، وہ فراغ دل ہیں، اور وہ ملک کے معاملات میں جو ہے نا ان کی پریورٹیز جو ہے نا وہ بالکل، اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے پھندے پہ چڑھائے جاتے ہیں تو ان کی بیٹی آ کر کہتی ہے کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. پھر جب وہ شہید ہوتی ہیں تو ان کا بیٹا یہ بات کرتا ہے تو ان کا خاوند کہتا ہے پاکستان کھپے. تو یہاں سے بھی میں سمجھتا ہوں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ایک بالکل کیا رول اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا، جس طرح بار بار ہم اسی بات پہ آ رہے ہیں بیٹھنا ہوگا بیٹھنا ہوگا بیٹھنا ہوگا. You can do this. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ملک کے لیے بیٹھنے پر ہر جگہ تیار ہوگی. جس طرح میں اپنی لیڈرشپ کو سمجھتا ہوں یا ان کے بارے میں جو میری معلومات ہے. رول کیا ادا کریں گے اب اس وقت، یہ جو کیوس ہے اس میں آپ اور پارٹی کیا رول ادا کرے گی اس وقت؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پارلیمان کو لینی چاہیے، دونوں ہاؤسز کو بلانا چاہیے، اور دونوں ہاؤسز جو ہیں اس میں پھر سارے لوگ آئیں، لیڈرز. کیا آپ عمران خان صاحب کو دعوت دے رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بالکل. میں ابھی جب یہ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی ہوگی تو میں ان کو دعوت دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، میں ان کو بلاؤں گا. آئین کی بات جب ہم کرتے ہیں، گولڈن جوبلی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، آئین کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 50 سال جو ہے ہمیں بیٹھ کر مل کے سوچنا چاہیے کیا کھویا کیا پایا، کیا ہم نے ٹھیک چلے نہیں چلے، کیا غلطی کی، کیا ہم اس غلطی سے کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں، آگے کے لیے بہتری کا سوچ سکتے ہیں، کوئی روڈ میپ نیا بنا سکتے ہیں. تو یہ سب ہم نے باتیں کرنی. چلے آن دیٹ پازیٹیو نوٹ ویل ہیو ٹو اینڈ ٹوڈیز پروگرام. راج صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جب پارلیمنٹ کے یہ 50 ایئرس کی جو گولڈن جوبلی سیلیبریشن ہوگی تو اس میں خان صاحب کو بھی دعوت دیں گے، اینڈ وی ہوپ
کہ ٹیمپریچرز جو ہیں وہ آپ اپنا منصب استعمال کرتے ہوئے ٹیمپریچرز نیچے لائیں اینڈ وی کین موو فارورڈ. تھینک یو ویری مچ فار میکنگ دا ٹائم فار اس. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.